गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। आज मेरे पास दो खबरें हैं जो काफ़ी तशवीशनाक खबरें हैं। तो पहली खबर तो ये है कि तालिबान जो हैं अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में एंटर हो चुके हैं और अब वो इस्लामाबाद भी पहुँच चुके हैं। इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान का कैपिटल है और सेफ तरीन शहर है, वो वहाँ भी पहुँच चुके हैं। और दूसरी खबर मेरे पास ये है कि आपको याद होगा कि 8 साल की मसीही लड़की सुजैना, जिसके साथ स्कूल में प्रिंसिपल ने जिनसी ज़्यादती की थी, और उसके बाद उसी का इल्ज़ाम एक 13 साल के मसीही लड़के पे जो कि उसी स्कूल में पढ़ता था, जोएल, उस पे लगा दिया गया और अभी भी जोएल जेल में ही है। तो उसके बारे में भी एक नई इन्फॉर्मेशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, रिसेंटली मैंने एक वीडियो लगाई थी चर्च के बारे में और उस वीडियो में कुछ लोग आए, उन्होंने मुझे मैसेजेस भी किए और कमेंट्स भी किए और उन्होंने कहा कि मैं ये वीडियो को डिलीट कर दूं क्योंकि इससे इंतशार फैल रहा है। सैडली वो जो लोग थे जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए थे वो क्रिश्चियंस ही थे, यानी अपने मसीही लोग ही थे, और वो अपने आप को क्रिश्चियन लीडर्स बताते हैं। मैं तो उनको सो कॉल्ड लीडर्स ही कहूँगा क्योंकि उनको ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं और वो क्रिश्चियन कौम के इंटरेस्ट को अपने सामने नहीं रखते, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को अपने सामने रखते हैं, इसीलिए वो इधर आके ऐसी बातें करते हैं। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि मैं ये वीडियो डिलीट कर दूं। तो उन सबको मेरा यही पैगाम है कि मैं वीडियो जो भी लगाता हूं वो डिलीट करने के लिए नहीं लगाता, ठीक है? ये बात तो आप लोग क्लियर समझ लें। और दूसरी बात ये है कि हम वीडियो डिलीट ही क्यों करें, हम सच्चाई बता रहे हैं और सच्चाई बताना मेरा ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है। तो वो लोग वो कहते हैं कि ऐसी वीडियोस से इंतशार फैलता है। तो देखें, इंतशार तो पहले ही फैला हुआ है। हम लोग तो सिर्फ जो वाकया होता है उसके बारे में खबर देते हैं और बीच में थोड़ा सा अपना तबसरा भी कर देते हैं। रिपोर्टिंग करना इंतशार नहीं है, उस चीज़ को छुपाना जो है वो इंतशार है। और अगर आप ऐसी वीडियोस को या इन वाकयात को छुपाने की कोशिश करेंगे तो उस इंतशार में आप भी हिस्सेदार हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी एक मसीही बहन जिनका नाम सिस्टर तबीता है, वो नर्स थी हॉस्पिटल में। उनके साथ क्या हुआ, कितना बुरा सलूक किया गया, उनको मारा पीटा भी गया क्योंकि उन पे तौहीन रसालत का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया था। बाद में एक और वाक़या हुआ फैसलाबाद में जिसमें हमारी 2 क्रिश्चियन नर्सेस पे फिर झूठा तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगाया गया, उनको भी मारा पीटा गया, उनके साथ भी बुरा सलूक हुआ और वो 2 नर्सेस तो अभी तक जेल में हैं। इसके साथ साथ एक और वाक़या हुआ जिसमें मुसलमान नर्सेस ने एक चर्च पे आके कब्जा कर लिया और वहाँ पे अपनी नात वगैरह भी गाई। तो इन सब में भी जब भी ये वीडियोस शेयर की गई तो बहुत सारे अपने क्रिश्चियंस ही आ गए, जो सो कॉल्ड क्रिश्चियन लीडर्स हैं वो ही आगे आ गए और वो कहना शुरू हो गए कि ये वीडियोस मत लगाओ, इन वीडियोस से इंतशार फैल रहा है। तो देखें, इंतशार तो ये लोग फैला रहे हैं जो ऐसे हरकतें कर रहे हैं। हम लोग तो वीडियोस लगा रहे हैं, वीडियोस लगाने से कुछ नहीं होता, वीडियो लगाने से सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है। आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आपने सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें शेयर की हैं या ऐसी वीडियोस शेयर की हैं तो कुछ लोग बीच में आ जाते हैं और आपको कहते हैं कि फ़ौरन से फ़ौरन इस वीडियो को डिलीट करो क्योंकि इससे मुल्क में इंतशार फैल रहा है। तो देखें, इंतशार पहले ही फैला हुआ है, आप सिर्फ वीडियो को शेयर कर रहे हैं और वीडियो को शेयर करना कोई गलत बात नहीं है। और मेरा ख्याल से हमारी जो मसीही कौम है पाकिस्तान में, वो डिज़र्व करती है कि उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिले और उनको पता लगे कि उनके आसपास हो क्या रहा है। और साथ ही साथ हमारी मसीही कौम ये भी डिज़र्व करती है कि वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाएंगे तभी आपको आपके राइट्स मिलेंगे, वैसे आपको कोई भी आपके राइट्स नहीं देगा। तो देखें, क्रिश्चियंस पे तो पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत सारी पाबंदियां लगाई हुई हैं। ये ब्लास्फेमी लॉ है जिसकी वजह से क्रिश्चियंस बहुत सारे खुल के बात कर ही नहीं सकते। इसके अलावा और भी बहुत सारे कानून बना दिए गए हैं जिसकी वजह से क्रिश्चियंस सोशल मीडिया पे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। और इसके साथ ही साथ एक ये भी पाबंदी आजकल लगी हुई है कि पाकिस्तान में जब ऐसे कोई वाक़यात होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी क्रिश्चियन लड़की को किसी मुसलमान लड़के ने अगवा कर लिया है, तो उस मुसलमान लड़के का फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नाम नहीं बताने देते। अगर फॉर एग्जांपल उसका नाम मोहम्मद अहमद है तो उसका नाम नहीं बताने देते कि इसका नाम ये है, और दूसरी चीज़ ये नहीं बताने देते कि उसका मज़हब क्या है। और अगर कोई मज़हब और उसका नाम लिख दे, क्योंकि ये जो हमारी मसीही लड़कियों को अगवा किया जाता है या उनको ज़बरदस्ती मुसलमान किया जाता है, इसके पीछे मोटिव सारा मज़हब का ही होता है। तो अगर हमारे जो मसीही लोग हैं जब वो मज़हब लिखते हैं या उस बंदे का नाम लिखते हैं तो बहुत सारे लोग नीचे आके लिख देते हैं कि तुम भाई इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, या उसका नाम मिटाओ बंदे का, या उसका मज़हब मिटाओ क्योंकि इससे हमारा मज़हब जो है बदनाम होगा। तो देखिए, मज़हब को तो कोई बदनाम कर ही नहीं सकता, ठीक है, ये बात तो आप साइड पे रख दें। दूसरी बात ये है कि जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक रिपोर्टिंग कैसे होगी।
اب بندے نے کچھ کیا ہے تو اس کا نام تو آنا ہی چاہیے، اور اسپیشلی جو مسلمان لوگ ہیں اگر وہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان واقعات کی رپورٹنگ روکنے کے بجائے آپ ان واقعات کو روکیں۔ جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں، جو لوگ مسیحی لڑکیوں کو اغوا کر لیتے ہیں، ان کو زبردستی مسلمان کر لیتے ہیں، یا مسیحی لوگوں پہ ظلم و ستم کرتے ہیں، آپ لوگ جا کے ان کو روکیں، اور یہی ایک طریقہ ہے پاکستان کی بدنامی کو روکنے کا۔ تو اینی ویز جو پہلا واقعہ ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ اسلام آباد میں طالبان انٹر ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی طالبان کے حق میں ناردرن ایریاز میں، کوئٹہ میں، پشاور میں ان کی سپورٹ میں بہت ساری ریلیاں نکالی گئی، ان کے جھنڈے لہرائے گئے، اور اب اسلام آباد میں ایسا ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک بھی آپ کو دے رہا ہوں، آپ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بہت ایک مشہور چینل ہے جنہوں نے یہ ویڈیو لگائی ہے، کچھ تقریباً 4 درجن لوگ تھے جو کہ تقریباً 50 کے قریب لوگ بنتے ہیں، وہ اسلام آباد کے لیک ویو پارک میں جمع ہو کے طالبان کا جھنڈا لہرا رہے تھے۔ تو اگر آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو لیک ویو پارک ہے یہ کنونشن سینٹر، پریزیڈنسی، پرائم منسٹر ہاؤس اور پارلیمنٹ ان سب کے بالکل نزدیک ہے، اور اس جگہ پہ کھڑے ہو کے یہ لوگ طالبان کا جھنڈا لہرا رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے پولیس کو رپورٹ کیا اور پولیس اس موقع پہ پہنچ گئی اور پولیس نے ان سے طالبان کا جھنڈا لے لیا، لیکن اس کے علاوہ پولیس نے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی ایکشن نہیں لیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس پارک کو یعنی لیک ویو پارک کو CDA کنٹرول کرتی ہے، یا CDA اس کو مینیج کرتی ہے۔ CDA کا مطلب ہے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اور پورے اسلام آباد کو یہی لوگ مینیج کرتے ہیں، یہ گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے۔ اینی ویز جب پولیس نے ان لوگوں سے طالبان کا فلیگ لے لیا، اس کے بعد پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا ان کے خلاف، کچھ بھی نہیں کیا، اور چپ چاپ واپس چلے گئے۔ جب کچھ رپورٹرز نے ان پولیس والوں سے پوچھا کہ آپ نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا، تو ایک پولیس والے نے تو کوئی جواب ہی نہیں دیا، اور دوسرے نے یہ کہا کہ پاکستان کے قانون میں کسی اور ملک کا جھنڈا لہرانا یہ کوئی جرم نہیں ہے، جس پہ رپورٹر نے پولیس والے کو یاد دلایا کہ یہ کسی ملک کا جھنڈا نہیں لہرا رہے تھے، یہ طالبان کا جھنڈا لہرا رہے تھے، اور طالبان ایک ایسی تنظیم ہے جن کی ریپوٹیشن پوری دنیا میں اچھی نہیں ہے، اور زیادہ تر لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں وہ ان کو اتنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور جہاں تک بات آ گئی کہ پاکستان میں کسی اور ملک کا جھنڈا لہرانا یہ کوئی کرائم نہیں ہے، تو میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ کرکٹ کا ایک میچ چل رہا تھا انٹرنیشنل، اور اس میں انڈیا کی کرکٹ ٹیم کھیل رہی تھی، اور کراچی میں ایک ہندو فیملی تھی، وہ شاید انڈیا کی طرف ہوں گے، تو انہوں نے جب انڈیا جیتا تو انہوں نے انڈیا کا فلیگ لہرایا، جس کی وجہ سے فلیگ لہرانے والے کو اریسٹ کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ لاہور کا ایک لڑکا ہے جو کہ US سٹیزن ہے، اور 4 جولائی جو کہ امریکہ کا انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے، اس وقت اس نے لاہور میں امریکہ کا جھنڈا لہرایا، جس پہ اسے بھی اریسٹ کر لیا گیا۔ اور دیکھیں امریکہ کے ساتھ تو چلو انڈیا کا تو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی انڈیا سے دشمنی ہے، امریکہ کے ساتھ تو پاکستان کے ایک طرح سے ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان اور US آرمی یہ ملٹری ایکسرسائزز بھی ایک ساتھ کرتی ہیں، تو ایک طرح سے پاکستان جو ہے وہ امریکہ کا الائی سمجھا جاتا ہے ملٹری لحاظ سے۔ تب بھی امریکہ کا جھنڈا لہرانے کی وجہ سے اس نوجوان کو اریسٹ کر لیا گیا۔ اور تیسرا واقعہ تو اس ویڈیو میں بھی ایکسپلین کیا ہوا ہے، جس میں 2019 کا ٹائم تھا، اس میں ایک شخص نے افغانستان کا جھنڈا پشاور میں لہرایا، اور اس نے اس جھنڈے کے ساتھ اپنی تصویر کھنچوانی تھی، اور اس کو بھی اریسٹ کر لیا گیا۔ تو دیکھیں ان ممالک کے جھنڈوں کو لہرایا گیا اور لہرانے والے اریسٹ کر لیے گئے، لیکن جنہوں نے طالبان کے جھنڈے لہرائے ان کو اریسٹ نہیں کیا گیا، ان سے پوچھ گچھ بھی نہیں کی گئی۔ تو دیکھیں اس سے تو ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو پولیس ہے اسلام آباد کی پولیس، اس کا سافٹ کارنر ہے طالبان کی طرف، اور نہ صرف پولیس بلکہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کا بھی طالبان کی طرف سافٹ کارنر ہے، اور وہ اندر سے طالبان کی فیور کرتے ہیں، صاف صاف اس میں نظر آ رہا ہے۔ اور دیکھیں جب یہ طالبان یا اس ٹائپ کے لوگ اسلام آباد جیسے شہر میں بھی آ جائیں گے، جو کہ پاکستان کا سیف ترین شہر سمجھا جاتا ہے، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کرسچنز پھر کس جگہ پہ سیف ہیں، کیونکہ اسلام آباد میں کرسچنز کی ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے، اور اسلام آباد میں اگر یہ لوگ آ گئے تو یہ لوگ کرسچنز کے ساتھ کیا سلوک کریں گے آپ سبھی جانتے ہیں۔ پاکستان میں بہت علاقوں میں بہت زیادہ کرسچنز رہتے ہیں، اور آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ ان علاقوں میں اگر یہ لوگ یا طالبان کے جو سمپتھائزرز ہیں یا طالبان کے جو سپورٹرز ہیں، جب وہ لوگ ان شہروں میں یا ان علاقوں میں آنا شروع ہو گئے، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کرسچنز کے ساتھ کس ٹائپ کا سلوک ہوگا اس جگہ پہ۔
اگر آپ لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو آپ لوگ جائیں اور سینٹ تھامس میں جا کے دیکھیں اور کیتھولک کا فاطمہ چرچ ادھر جا کے دیکھیں. اگر کوئی خطرہ نہیں ہے تو وہاں پہ اتنی سیکیورٹی کیوں بڑھائی گئی ہے. اینی ویز اب دوسری خبر کی طرف آ جاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک 8 سال کی کرسچن لڑکی جس کا نام سوزینا ہے وہ ایک اسکول میں پڑھتی تھی. اس اسکول کے پرنسپل نے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی اور اسی اسکول میں 2 فیمیل ٹیچرز تھیں. انہوں نے سوزینا کے ماں باپ کو ڈرا دھمکا کے کہا کہ اسی اسکول میں ایک لڑکا پڑھتا ہے جو کہ کرسچن ہے، 13 سال کا ہے، جوئل. ان ٹیچرز نے سوزینا کے ماں باپ کو کہا کہ جوئل کا نام لے لو کہ اس نے جنسی زیادتی کی ہے سوزینا کے ساتھ. اور سوزینا کے ماں باپ نے جوئل کا نام لے لیا، جس کے بعد جوئل کو اریسٹ کر لیا گیا اور اس کے بعد وہ ابھی بھی جیل میں ہے، جووینائل پریزن میں ہے، لیکن پھر بھی وہ ہے تو پریزن اور وہ جیل ہے. اب دیکھیں اس میں پروگریس یہ ہوئی ہے کہ عدالت کے حکم پہ ڈی این اے ٹیسٹ کروایا گیا. ڈی این اے ٹیسٹ میں یہ ثابت ہو گیا کہ جوئل نے سوزینا کے ساتھ جنسی زیادتی نہیں کی کیونکہ اس کا ڈی این اے سوزینا کے ساتھ میچ نہیں ہوا. دوسری چیز، ڈی این اے رپورٹ میں یہی بتایا گیا ہے کہ جس شخص نے جنسی زیادتی کی ہے سوزینا کے ساتھ وہ ایک بڑی عمر کا شخص ہے، یعنی 18 سے اوپر ہے اور فلی گرون مین ہے. اور جوئل جو ہے وہ صرف 13 سال کا ہے، وہ فلی گرون نہیں ہے اور اس سے بھی جوئل کی بے گناہی ثابت ہوتی ہے. اب دیکھیں اس رپورٹ سے سارا شک اسکول کے پرنسپل پہ جا رہا تھا. اب اسکول کے جو پرنسپل ہے، اسکول کی جو پوری مینجمنٹ ہے، انہوں نے سوزینا کے ماں باپ کو ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ تم جو ہے جوئل کا نام ہی لو، ابھی بھی جوئل کا نام ہی لو، جس پہ سوزینا کے ماں باپ نے پھر سے جوئل کا نام ہی لے لیا اور جوئل اس کی وجہ سے ابھی تک جیل میں ہی ہے اور ابھی تک جیل سے باہر نہیں آ سکا. اب دیکھیں اسکول مینجمنٹ نے ڈرایا دھمکایا بھی ہے اور ساتھ ہی سوزینا کے ماں باپ کو پیسے بھی دیے. اور دیکھیں یہ جو ہے 2 کرسچن فیملیز جن کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ جان بوجھ کے ایسا کیا گیا ہے تاکہ باہر کی دنیا کو دکھایا جائے کہ دیکھیں اس میں تو کسی مسلمان کا کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے، اس میں تو 2 کرسچن ہی ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں. اور دیکھیں میں آپ کو نام بتانا بھول گیا، وہ جس بندے نے جنسی زیادتی کی ہے جو کہ اسکول کا پرنسپل بھی ہے اور اسکول کا مالک بھی ہے، اس کا نام محمد وسیم ہے. اس نے 8 سال کی سوزینا کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے اور وہ ابھی بھی آزاد پھر رہا ہے کیونکہ اس نے اپنا پیسہ، اپنا انفلوئنس یوز کر کے ایک معصوم 13 سال کے کرسچن لڑکے کو اریسٹ کروا لیا ہے اور وہ ابھی بھی جیل میں. آپ دیکھیں یہ جو جنسی زیادتی ہوتی ہے اس کی سزا بہت لمبی ہوتی ہے، 25 سال سزا ہوتی ہے یا پھر سزائے موت ہوتی ہے. اب جوئل کے سر پہ یہ ایک بہت بڑی تلوار لٹک رہی ہے، ابھی تک وہ آزاد نہیں ہوا، حالانکہ ڈی این اے رپورٹ بھی اس کے حق میں آ گئی ہے، پھر بھی اس کو آزاد نہیں کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی عدالتیں ہیں ان کا سسٹم اتنا ٹھیک نہیں ہے کہ وہ سارے ثبوت سامنے ہونے کے باوجود بھی سوزینا کے ماں باپ کے بیان پہ یقین کریں. اب دیکھیں یہ بیان تو وہ انڈر پریشر دے رہے ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو تصویر بھی دکھا دیتا ہوں جوئل کے ماں باپ کی، ان سے ہماری بات چیت بھی ہوئی ہے. مدر کا نام لبنہ ہے اور فادر کا نام جو ہے خادم مسیح ہے اور یہ دونوں بہت پریشان تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ سوزینا کے ماں باپ کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں، ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے بہت دفعہ بتایا بھی ہے کہ جوئل نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. سوزینا کے ماں باپ پہلے مان بھی گئے تھے کہ جوئل کے حق میں وہ بیان دیں گے، لیکن اس کے بعد وہ پھر پلٹ گئے، پھر سے انہوں نے جوئل کے خلاف ہی بیان دیا ہے. اور وہ اسی لیے دیا ہے کہ اسکول کی جو مینجمنٹ ہے وہ ہر وقت ان کے سر پہ سوار رہتی ہے اور یا تو وہ ان کو پیسے دیتے ہیں یا تو ان کو ڈراتے دھمکاتے ہیں. ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز کرتے ہیں، شاید دونوں چیزیں کرتے ہیں. اور میں تو اس چیز سے حیران ہوں کہ ڈی این اے کی رپورٹ جو ہے اس کو تو ہوا میں اڑا دیا گیا. عدالت میں ڈی این اے کی رپورٹ بہت زیادہ معنی رکھتی ہے، بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ڈی این اے کی رپورٹ. اور اگر ڈی این اے کی رپورٹ اسپیشلی ایسے کیسز میں سامنے آ جائے تو کیس پورا کا پورا آپ کے سامنے کھل جاتا ہے، سب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اصل مجرم کون ہے، کیا ہوا ہے سارا واقعہ. لیکن ادھر جو ہے ڈی این اے کی رپورٹ پہ اتنا یقین نہیں کیا جا رہا جتنا سوزینا کے ماں باپ کی زبانی باتوں پہ یقین کیا جا رہا ہے. تو دیکھیں یہ بہت بڑی ایک سازش ہے کرسچنس کو آپس میں لڑوانے کی اور یہ اصل میں انتشار پھیلایا جا رہا ہے، اس کو انتشار کہتے ہیں. تو دیکھیں میرے لیے تو جوئل اور اس کی فیملی اور سوزینا اور اس کی فیملی یہ دونوں میرے لیے برابر ہیں اور میں ان دونوں کے لیے دعا کرتا ہوں. اور میں تو ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ جیسا کہ کلام میں لکھا ہے آپس میں مل بیٹھ کے بات چیت کریں اور فیصلہ کریں اور جوئل جو ہے اس کو باہر نکلوائیں. کیونکہ دیکھیں اگر جوئل زیادہ دیر جیل میں رہا تو اس کی زندگی خراب ہو جائے گی یا تباہ ہو جائے گی. اور ہمارا جو یہ ایک ینگ لڑکا ہے جس میں بہت پوٹینشیل ہے کہ فیوچر میں وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، بہت آگے جا سکتا ہے،
اس کا سارا فیوچر برباد ہو جائے گا. ساتھ ہی ساتھ سوزینہ کو انصاف نہیں ملے گا، کیونکہ جس انسان نے سوزینہ سے زیادتی کی تھی وہ انسان تو آزاد رہے گا اور اس کو کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ہوگی. تو یہ دیکھیں دونوں بچوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی. تو بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ آپس میں صلح کریں اور جویل کو جیل سے باہر نکلوائیں تاکہ جو اصلی کلپریٹ ہے وہ پکڑا جا سکے. تو دیکھیں آخر میں صرف یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے کوئی غلط کام کیا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کرسچن ہو یا ہندو ہو یا کوئی بھی اس کا مذہب ہو، اس کا نام بتانے میں پابندی نہیں ہونی چاہیے. سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شخص کون ہے اور اس کی آئیڈینٹی کیا ہے. اگر اس نے غلط کام کیا ہے تو اس کی نشاندہی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کروں گا، اور آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس کو لائک بھی کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے، آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے. اینڈ تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو.